देख रहे हैं आवाम की आवाज। कराची मेट्रोपॉलिटन शहर पाकिस्तान का मुआशी हब जो रोजगार के लाखों मौके अपने अंदर समोए हर किसी को खुशामदीद कहता है। जहां यहां रहने वालों के पास बेबहा सहूलियात मौजूद हैं, वहीं ये शहर बहुत से चैलेंजेस का सामना भी करता है। शहर कायद को हमेशा से एक बड़े माफिया का सामना है, जिसको हम कब्जा माफिया के नाम से जानते हैं। कहीं ये ऐसे घरों और प्लॉट्स पर काबिज हो जाता है जो लोगों ने साल की मेहनत से बनाए होते हैं, और कहीं हुकूमती इदारों की मिली भगत से ऐसी स्कीमों तक पर कब्जा कर लेता है जो हुकूमती मलकियत हैं। यहीं पर बात खत्म नहीं होती, बल्कि ऐसी स्कीमों की प्लॉटिंग करके उसको बेचा भी जाता है और सरकारी इदारों से अटेस्ट और रजिस्टर भी कराया जाता है। मसला तब खड़ा होता है जब हुकूमत को एकदम ख्याल आता है कि उनकी जमीनों पर कब्जा हो गया, और फिर वो ये कब्जा छुड़ाने के लिए बेचारी आवाम के घर मिस्मार कर देते हैं, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी से घर का ख्वाब पूरा किया होता है। अपने सर पर अपनी छत होने का ख्वाब हर किसी का होता है, लेकिन ये कब्जा माफिया इसको मुकम्मल होने नहीं दे रहा। आपको सुरजानी टाउन लिए चलते हैं, जहां आज से 10 साल कबल ऐसी ही एक स्कीम के प्लॉट्स नीलाम हुए, जिनकी मलकियत के कागजात तक लोगों के पास मौजूद हैं, मगर उनको घर से बेघर किया जा रहा है। ये गरीब लोग जिन्होंने अपने जेवर बेचकर जमीन खरीदी, इस पर घर बनाए, आज बेघर हैं। हैरत की बात ये कि इस पूरी स्कीम में सरकारी बिजली भी फराहम की जाती रही और बिल भी लिए जाते रहे। इनको टेस्टेड डॉक्यूमेंट भी फराहम किए गए। जिस इलाके में मौजूद हैं, वहाँ पर लोगों ने अपनी जेब से पैसे देके घर खरीदे हुकूमत से, वहाँ पर रिहाइश इख्तियार की, कई साल गुजर गए, वहाँ पर रहते रहे। इनमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने कागजात गिरवी रखवाने के बाद बैंक से लोन भी लिया था। ये सब कुछ होता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। एकदम से केडीए को ख्याल आया कि ये स्कीम जो है ये हमारी स्कीम में शामिल ही नहीं है, ये तो प्लान का हिस्सा ही नहीं है, तो इसको क्यों ना गिरा दिया जाए। तो लोगों ने जब घर खरीदे थे, क्या तब केडीए को ख्याल नहीं था कि ये स्कीम जो है उनके प्लान में शामिल नहीं है, या ये प्लॉट जो हैं डिस्प्यूटेड हैं, या हुकूमत की ये प्रॉपर्टी है, तो लोगों को इस पे घर नहीं बनाने चाहिए। कुछ लोग इसके खिलाफ कोर्ट में भी गए हैं, कुछ लोग एहतजाज भी करते रहे, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। आखिर माजरा क्या है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये हम इन्हीं लोगों से बात करके पूछते हैं। ये एक खातून है हमारे साथ जिन्होंने ये फाइल भी उठाई हुई। किस चीज़ की फाइल है ये हमने 8 साल पहले तकरीबन प्लाट लिया था। उस वक्त यहाँ पे कोई घर नहीं था, सिर्फ हमारे 2 घर थे इलाके में। 10-1 का इलाका है ये, सरजानी टाउन। और हम लोगों ने बहुत परेशानियाँ उठाई हैं, लकड़ियाँ भी जलाई हैं 3 साल, फिर 4-5 साल पहले गैस भी इन लोगों ने मीटर लगा के दिया हमें। फिर उसके बाद जो है तोड़ने वाले भी आते रहे, और बिजली वाले भी एक के बाद एक नए बंदे आन के खड़े हो जाते हैं। 4-4, 5-5 हज़ार रुपये हम लोगों से बिल लेते हैं, कहते हैं आपकी बिल्डिंग है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपकी प्रॉपर्टी के हैं? जी। ये मैं देख सकती हूँ? देखें, डेट भी पढ़े इस पे। अच्छा, ये आप मुझे ये बताएं कि ये आपने कितने में खरीदी थी जमीन? ये 2.5 लाख में हमने प्लाट लिया था उस वक्त। और किससे लिया था? ये अतीक से लिया था। ये प्रॉपर्टी डीलर हैं? जी, बिठाए हुए थे, कोई कहता था प्रॉपर्टी डीलर है, कोई कहता था बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये ओनर कोई और था। अच्छा, सिटी गवर्नमेंट कराची, ये आप देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स सरकारी कागजात हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जल्दसाजी या धोखे का काम हुआ, इनके अपने नाम ही है ये प्रॉपर्टी। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स भी आपने देखे हैं, सरकारी है, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची का है। इनको आपने सब चीज़ें जो हैं इनको प्रूव भी कराया होगा यकीनी तौर पे। हम लोगों ने घर बना रहे थे, इस वजह से लीज नहीं करा सके, लेकिन ये है कि हमें ये कहा गया था कि ये केडीए से मंजूर शुदा है। इतनी मालूमात नहीं थी, आज से 8-9 साल पहले की बात है, आप इसमें डेट भी पढ़ सकती हो। बिल्कुल। तोड़फोड़ इतनी ज्यादा करके गए ना कि लोग रो रहे थे, छत पे खड़े हो गए। वो खाना भी खा रहे हैं, हम देख देख के रो रहे हैं कि हमारे घरों का क्या होगा। आपने उनसे सवाल किया था कि ये जमीन जो हमने पैसे दे के खरीदी, आप क्यों गिरा रहे हैं? उनसे सवाल किया तो वो कह रहे हैं कि यहाँ इलाके के कुछ हैं, या वहाँ पीछे से हमें ये दिया जा रहा। तो पीछे वाले जब कहाँ थे, जब हम अखबारों में दे रहे थे कि ये प्लॉटिंग, हम प्लॉट खरीद रहे हैं, अगर किसी की मलकियत है या गवर्नमेंट की मलकियत है तो आके हमें रोक दे। हम गरीब जो अपनी खून पसीना लगा रहे हैं, तो फिर जब क्यों नहीं आई गवर्नमेंट हमारे पास? गवर्नमेंट को जब आना चाहिए था कि अगर एक भी घर बन रहा था तो यहाँ पे अलाउ कर दे। जैसे कि अब ये नीला बोर्ड लगा के गए हैं, तो पहले भी आना चाहिए था ना उनको। और ये आप सब कह रहे हैं 10 साल से ज्यादा पुरानी जमीनें आपने खरीदी।
जी اور یہ بجلی کے کھمبے تو سرکاری لگ رہے ہیں. देखें इतने बिजनेसमैन होते तो हम इस जंगल में क्यों पड़े रहते. اگر ان پلاٹس پر قبضہ کیا جا رہا تھا اور ان کی خرید و فروخت غیر قانونی تھی تو تب حکومتی ادارے کہاں تھے؟ کیوں کھلے عام اسکیم کو بیچا جانے دیا گیا اور اس پر لوگوں کو تعمیر کی اجازت بھی دے دی گئی؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ جو کھمبے لگے ہوئے ہیں یہ کیا سرکاری کھمبے نہیں ہیں؟ ظاہر ہے، جب یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا کہ کھمبے لگائے ہیں تو کس وجہ سے؟ عوام کو بے وقوف کرنے کے لیے، غریبوں کو لوٹنے کے لیے کھمبے لگائے جاتے ہیں. تو سرکاری لگائے جاتے ہیں نا، سرکاری پلاٹ بنا کے بیچے جاتے ہیں نا. آیا کہ یہ اب وہ سب چیز خواب دکھا کے اور پھر توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جائیں جو مرضی کر لیں، کچھ نہیں ہوگا. آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ عوام سے جب ان لوگوں نے پیسے لیے پلاٹنگ، تو آپ یہ بتائیں ہم لوگوں نے کس طرح پیٹ کس کے بنایا ہو. بالکل بالکل صحیح اب بات ہمارے ہے. سامنے یہ سب کچھ گرا ہے. ہمارا دل کیا کہہ رہا ہو. اب ہم لوگ جب ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کس ٹائم آ جائے، کیا کر کچھ کر نہیں سکتے، کچا بنا کے بیٹھے ہوئے، کوئی پرسانے حال نہیں ہے یہاں پر. ظاہر ہے پوری زندگی کی کمائی سے ایک گھر بنتا ہے، اس کو ٹوٹتا دیکھ کے کیا گزرتی مارکیٹ ہوگی. اتنی دور ہے، اگر کوئی جاتا ہے نا تو 2-3 لیڈیز ہیں، ایک لیڈیز کو پیسے دیتی ہے تاکہ ایک دوسرے کا سامان لے آئے، گھر خالی نہ چھوڑے. ایسا نہ ہو کہ پیچھے کوئی آئے اور گھر گرا جائے. عمران خان بھی اب غریبوں کے لیے سوچے تو صحیح کہ اگر غریبوں نے گھر بنا لیے ہیں تو اس کو صحیح کر دوں کہ بھئی اس پہ کاروبار، جو لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں، پلاٹ لیے ہوئے، جو غریب کسی مشکل کے تحت نہیں بنا پا رہا تو کبھی نہ کبھی تو بنائے نا، اس کے تو الاؤ کریں. اب جو کوئی بیچارہ آتا ہے بنانے کے لیے تو ہماری پولیس اتنی اچھی ہے کہ بچے اغوا ہو رہے ہوتے ہیں جب ہماری پولیس غائب ہے. یہاں ایک بلاک لگنا شروع ہوگا تو ہماری پولیس جلدی سے آئے گی. چلیں بھائی، چلیں تھانے، چلیں بیٹھیں گاڑی میں، چلیں تھانے. کہاں تک جائیں یہ بتائیں. مزدوروں کو لے جاتے غریب ہیں. انسان کیا کرے. صحیح بات تو یہ ہے، جب ہم نے پیسے دیے، بلڈر یہاں آ کے آفس بنا رہے ہیں، تو آپ لوگ جب پولیس کہاں ہوتی ہے، پیسے لے کے وہ لوگ لے جاتے ہیں یہاں سے، کٹنگ کر کے گئے، اور اس کے بعد جب ہم بنانے کھڑے ہوتے ہیں پھر پولیس آ جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے مل کر کام کر رہے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں. یہ جو فائل تھی یہ مجھے دکھائیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ پراپرٹی خریدی تو اس میں انہوں نے اخبارات میں اشتہارات بھی چھپوائے کہ اگر یہ پراپرٹی حکومتی ملکیت نہیں ہے یا اگر کسی اور کی ملکیت ہے تو وہ آ کے ان سے رابطہ کر لے اور ہمیں بتا دے. یہ وہ اخبار کا اشتہار بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ آپ دیکھیں سرکل ہوا ہے، یہ بلیک حاشیے کے اندر جو ہے. اچھا جی، آپ نے بھی اشتہار دیا تھا کہ اگر یہ حکومت کی ملکیت ہے تو آ جائیں ہمیں بتا دیں. بالکل دیا تھا ہم نے. اچھا، اور اس کے بعد یہ لوگ تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی پیپرز ہیں، باقاعدہ سائن ہوئے ہیں، ایگزیکٹو انجینئر، اسسٹنٹ انجینئر، مہریں لگی ہوئی ہیں. اگر یہ فیک تھا، اگر یہ فراڈ سکیم تھی تو 8 سے 10 سال پہلے حکومت کو کیوں خیال نہیں آیا؟ کے ڈی اے والے کیوں سو رہے تھے؟ کیوں ان لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا کہ جب اس پہ گھر بنا کے رہائش اختیار کی گئی تو تب آپ توڑنے کے لیے آ گئے؟ یہ لیز پیپرز ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کراچی، انڈینچر آف لیز. یہ دیکھیں آپ پیپرز ہیں. کیس بھی جیتے ہیں، سیشن کورٹ سے ہم کیس جیتے ہیں. اچھا. 10 مہینے کیس لڑا ہم نے. پھر کیا اور حکم ڈگری آیا؟ ہمارے نام پہ ڈگری کر دی. ٹھیک ہے. وہ آئے نہیں تو وہ بھی دکھا دیں آپ کو. اچھا، جب آپ کے نام کر دی اس کے بعد آئے کے ڈی اے والے آپ کے یہ پاس؟ توڑ کے گئے یہ والا جو گھر جو ابھی ہم نے دیکھا توڑا ہے. رینجرز بھی ساتھ میں آئی تھی یہاں پر، ٹھیک ہے. یہاں کھڑا ہو گیا اور یہ توڑوایا گیا. جب آپ لوگ بات کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں تو ہم کیا منع کہتے کرتے ہیں، ہیں؟ بولے ہم پیپر دکھاتے ہیں ان کو، اگر نہیں بولے جی ہمارا آٹا ہم توڑیں گے. یہاں پہ جتنے بھی مکانات بنے ہوئے ہیں کے ڈی اے کے صاحب لوگ یہاں سے پیسے لے گئے ہیں، پولیس کا محکمہ یہاں سے پیسے لے گیا ہے، تھانے میں پیسے جاتے تھے، موبائل یہاں سے پیسے لے جاتے تھے. اگر یہ ایک شخص کوئی منع کر دیتا ہے اتنے لوگ مکان نہیں بناتے. بالکل ٹھیک بات ہے، جائز بات ہے. لوگ خرچہ لیتے رہے، لوگوں نے دیا. اب 1 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں فی پلاٹ. تو لیکن آپ پھر اگر 1 لاکھ روپے کسی پلاٹ کا دیتے ہیں، اس پہ مکان بنا لیتے ہیں، پھر چند دن بعد آ کے اس کو بھی گرا دیں گے، کیونکہ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے جگہ. وہاں پہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی چسپاں کیا ہوا ہے، بورڈ لگایا ہوا ہے. کبھی یہی فائلیں سیوک سینٹر میں ویریفائی ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اب ان پہ بینڈ لگ گیا. ہم لوگ جاتے ہیں بولتے ہیں اس پہ بینڈ ہے، فائلیں یہیں پہ ہیں، ہمیں دکھانے کا ان کو ویریفائی کا آرڈر نہیں.
ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہم جب ادھر آتے ہیں لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہے بناؤ 25,000 ہمیں دو, 25 کھانے میں دو, موبائلیں لیتے ہیں ہم بناتے ہیں. اچھا, یہاں پر ایک حیران کن امر یہ ہے کہ جب یہ اسکیم آباد ہوئی تھی, جب لوگوں نے یہاں پہ پلاٹ لینے شروع ہوئے تھے, یہ KDA سے جا کے بات کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے. سیوک سینٹر میں ان کو بھیجا جاتا تھا جہاں سے ویریفائی ہوتا تھا اور حکومت لیز کر دیتی تھی کہ آپ یہاں پہ گھر بنا سکتے ہیں. معذرت سے کہتی ہوں کہ ہماری چھت نہ ٹوٹ جائے, ہم لوگوں کو یہاں آباد رہنے دے, خدا کو فضل و کرم سے, بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے تم سے. ساری تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیسے کمایا, کیسے کھایا ہے, بتی نہیں اور ہوتی. یہ بنایا ہے نا, وہ بھی ٹوٹ گیا. آگے جو پاؤں رکھ رہے وہ جگہ نہیں پاکستان میں, ہم کہاں پاؤں رکھیں پاکستان میں. میرے اپنے وزیر اعظم سے یہ اپیل ہے کہ اس علاقے کو اپنے مد نظر رکھیں, ان تمام باتوں کو, اور جو ہے ہم سب کی مجبوریوں پریشانیوں کو سمجھیں. زندگی میں میں نے پہلی دفعہ ووٹ دیا ہے عمران خان کو, ان کو چاہیے کہ یہاں آ کر دیکھیں اور ہمارے حق کے لیے کوئی اچھا فیصلہ کریں. بے شک یہ ہے کہ قسطوں میں چاہے ہم سے نا وصول کر لیں, لیکن یہ ہے کہ ہمارے گھر نہ خالی کرائیں, نہ توڑیں. یہ پوری اسکیم جس میں 1000 سے زائد مکانات کی تعمیر کی گئی, اب بس وہاں پر ملبے کے ڈھیر دکھائی دے رہے ہیں. لوگوں کی خون پسینے کی کمائی کو کچرے میں بدل دیا گیا ہے. ایسے میں ان غریبوں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جو اتنی سکت بھی نہیں رکھتے کہ اپنے لیے گھر کا کچھ متبادل انتظام ہی کر سکیں. جس جگہ پر میں موجود ہوں یہ گری ہوئی چھت آپ دیکھ سکتے ہیں. کسی زمانے میں کسی کا گھر ہوگا, یہاں پر بچے کھیلتے ہوں گے, ماں باپ نے خواب سجائے ہوں گے کہ اس گھر میں ان کے بچے پڑھ لکھ کے بڑے ہوں گے, یہ مکان ان کا اپنا ہوگا, لیکن آج یہ ملبے کے ڈھیر کی شکل پیش کر رہا ہے. یہ صرف ایک گھر نہیں ہے, میرے دائیں جانب بائیں جانب چاروں طرف اگر ہم کیمرے پہ آپ کو ضرور دکھائیں گے کہ یہ کس طرح سے یہ مکان تھے, آبادی تھی جس کو تہوبالا کر دیا گیا ہے. اتنے سال پہلے بنائے ہوئے گھر جو حکومت کو اب احساس ہوا کہ زمین ان کی ہے, غیر قانونی طور پہ یہ لوگوں کو بیچ دی گئی, اور اب اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے. تو خدارہ ایسا نہ کریں. جو بھی چیز تھی, جو بھی کچھ سلسلہ تھا, اس کو کچھ نظر ثانی کر کے ان غریب لوگوں کو ایسا چانس دیا جائے کہ ان سے ان کی گھر کی چھتیں نہ چھینی جائیں. اچھا, دھمکیاں بھی دی ہیں ان لوگوں نے؟ انہوں نے انڈائریکٹ بھی دی ہے, ڈائریکٹ بھی دی ہے کہ ان کے تعلقات ہیں اور ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے. آپ مجھے بتاؤ میں کس کے پاس چلی جاؤں, میں کہاں چلی جاؤں. آپ کو ہم نے دکھایا کہ وہ اسکیمیں جن کو قبضہ مافیا اور حکومتی اداروں کی ملی بھگت سے آباد کیا گیا تھا, اب وہاں کے رہائشی دربدر ہیں. ان کے پیسے بھی ان سے چھن گئے اور گھر بھی اپنے نہ رہے. دوسری جانب قبضہ مافیا کے کچھ الگ انداز بھی آپ کو دکھاتے ہیں, کس طرح اپنے اثر و رسوخ کے باعث وہ لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں. وہ جائیداد جو انہوں نے قانون کے عین مطابق خریدی, جگہ لی, وہاں پر گھر بنایا, اور آج انہی جگہوں کی ملکیت کے لیے وہ در در کے دھکے کھا رہے ہیں. ایسی ہی ایک نان ریزیڈنٹ پاکستانی خاتون کی داستان انہی کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں. لینڈ مافیا کہیں, قبضہ گروپ کہیں, کیا کہیں ایسے گروہوں کو جو کہ دوسروں کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر وہی مالکان در در کے دھکے کھاتے ہیں اپنی ہی جائیداد جو ان کے نام ہوتی ہے, جو انہوں نے بڑی محنت سے پیسے جمع کر کے خریدی ہوتی ہے, اس کو واپس لینے کے لیے. ایسا ہی ایک قصہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے. انوکھی بات یہ ہے کہ یہ امریکہ کے رہائشی ہیں, پاکستان سے امریکہ شفٹ ہو گئے تھے اور اپنی جو پراپرٹی ہے پاکستان میں چھوڑ کے گئے تھے, اور جب واپس یہاں آئے اور دیکھنا چاہا کہ ان کی پراپرٹی کہاں ہے تو انہی کو وہ پراپرٹی میسر نہیں آئے. نذیر گل ہمارے ساتھ ہیں. یہ خاتون 2 سال سے تقریباً دھکے کھا رہی ہیں ہر جگہ پر, ہر ڈپارٹمنٹ پہ انہوں نے جا کے ان کے در کھٹکھٹائے کہ ان کو انصاف مل سکے, ان کی اپنی پراپرٹی ان کو واپس مل سکے. یہاں تک کہ اب ان کی والدہ بھی یہاں پر آ گئی ہیں پاکستان میں, اور اس وقت پاکستان سے یہ بد دل ہو چکی ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے پروگرام کے ذریعے آج دیکھا جائے کہ لینڈ مافیا, قبضہ گروپ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ کتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے. وہ بعض اوقات آپ کے اپنے بھی ہو سکتے ہیں, بعض اوقات غیر بھی ہو سکتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ جو ادارے بنائے گئے, جو محکمے بنائے گئے, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیوں انصاف نہیں دلا رہے. ہم نذیر گل صاحبہ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. پریشانی کی بات تو ہے کہ ایک غیر ملک جہاں پر آپ جا کے رہ رہی ہیں, وہاں تو آپ محفوظ ہیں, وہاں تو آپ کو انصاف مل رہا ہے, وہاں تو لوگ آپ کا خیال رکھ رہے ہیں, لیکن اپنے ہی ملک میں آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ہی نہیں رکتے؟
दुख भर की कहानी है। ये मेरे साथ हुआ मेरे अपनी सिस्टर की वजह से हुआ और उनके हस्बैंड की वजह से, कि जिसको मैंने बड़े भाई का दर्जा दिया हुआ था और अपनी सिस्टर को माँ बन के मैंने पाला हुआ था। उसकी शादी मैंने करवाई थी क्योंकि मैं अपने माँ बाप से बहुत क्लोज थी, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैं अपनी माँ की औलाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। ये मेरी सिस्टर, मैंने उनको रहने के लिए घर नहीं दिया था। वो आई थी मेरे भाइयों के बच्चों की शादी के लिए, तो उसके हस्बैंड उनको लेने के लिए आया। जब लेने के लिए आया तो मैंने उसको पैसे 2 लाख रुपए पेशावर भेजे कि आप जब वहाँ जाओगी तो मेरे घर में थोड़ा बहुत काम है वो कर दे, क्योंकि हमें पाकिस्तान आना है। मैं पाकिस्तान में शिफ्ट नहीं होना चाह रही थी क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो मैं चाह रही थी कि वो किसी तरीके से यहाँ पे 1-2 साल रहेगी तो इनका माइंड जो है ना वो थोड़ा चेंज होगा, तो शायद वो पाकिस्तान में किसी से शादी कर लेगी। तो वो जब आए तो मेरे शौहर ने उससे कहा कि मैं पाकिस्तान में शिफ्ट होना चाह रही हूँ, तो आप लोग घर खाली कर दो। 2012 से वो खाली नहीं कर रहे थे। फिर लास्ट हमने उनको नोटिस दे दिया कि आप जो है ना 2014 में मेरे हस्बैंड आए, 2015 में आए, 2016 में हम लोग आए। और जैसे हम लोग घर के अंदर चले गए तो मेरी बहन के शौहर ने मेरी अमेरिकन सिटीज़न बच्ची जिसका नाम है हसीना गुल, उसको उठा के ज़मीन पे पटक के मेरे सामने, मेरे शौहर के सामने उसने पटक के मारा। मेरा एक वो है ग्रैंडसन जो उस वक़्त वो उसकी बॉन्ड हुई है 2012 में, जो उस वक़्त वो 2-3 साल का था, उसको भी उठा के मेरे अपने घर के अंदर मेरे चेयर पे बैठा हुआ था, उसको उठा के पटक के उसने मारा। लेकिन मैंने ना पुलिस को कॉल किया, ना मैं पुलिस के पास चली गई, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रही थी कि मेरे बाप की इज़्ज़त जो है ना वो ख़राब हो जाए। लेकिन उसके बाद जो है ना वो 4 लोगों को उसने पेशावर से हायर किया हुआ था। ये शम्सुर रहमान के अपनी मुंह की बात है कि मैंने 4 लोगों को, जिसका नाम है, एक का नाम है गुलफराज, दूसरे का नाम है सखी, तीसरे का नाम है वज़ीर, उनको बुलाया हुआ था और कह रहा था कि ये आप लोगों को मारने के लिए आए हुए हैं, तुम लोगों को कत्ल करेंगे। और मेरे शौहर को टेलीफोन कर रहा था कि आप लीव द कंट्री, आई एम गोना किल यू, कि मैं तुम्हें मार डाल दूंगा ना। तो मेरे शौहर जो है ना वो चले गए, मैं यहाँ पे रह गई। अब मैं जब से यहाँ पे रह रही हूँ, टीपू सुल्तान ताने वालों ने हमसे 15 लाख रुपए लेके एक FIR कटाई। 15 लाख रुपए FIR काटने के? हाँ, 15 लाख रुपए FIR काटने के। शम्सुर रहमान ने पहले से ताना खरीदा हुआ था। आयु का नाम है मुश्ताक है, सिंधी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। मुश्ताक ने मेरा केस ख़राब कर दिया। साथ में मेरा वकील है जिसका नाम है फरहान अनवर खालिक, उसका नाम है। अब 2016 से लेकर अब तक ना मैंने IG को छोड़ा, ना मैंने IG सिंध को मैंने लेटर भेज दी, मैंने ये SSP को लेटर भेज दी, मैंने जितनी भी यहाँ पे सरकारी इदारे हैं मैंने सबको लेटर, लेकिन किसी के बैक कॉल भी मेरे पास नहीं आई। अच्छा, मुझे ये बताएं आपकी कितनी प्रॉपर्टी है जिसका तनाज़ा चल रहा है? एक तो आपने बताया पेशावर में आपका घर है, फिर कराची में मेरी 2 प्रॉपर्टी है। एक जो है ना वो बलूच कॉलोनी के पास है सोसाइटी में, वो 200 गज पे बनी हुई है। वो मैंने घर है वो पूरा 200 गज पे बना हुआ? हाँ, 200 गज पे बना हुआ घर है। 3 फ्लोर है ना, 3 फैमिली हाउस है। ठीक है। और एक प्रॉपर्टी मेरी ये है जहाँ पे अभी मैं बैठी हुई हूँ, ये गुलजारी हिजरी में है, ये 120 गज पे बनी हुई है। ये वाली प्रॉपर्टी हमने ख़रीदी हुई है 2008 में, ये हमारी फैमिली मेंबर था, उससे मैंने ख़रीदी। दूसरी प्रॉपर्टी जो है ना वो भी हमारी फैमिली मेंबर है, वो कनाडा में है। अपने ही सगे रिश्तेदार लालच में इतने अंधे हो गए कि रिश्तों की पहचान भी भूल गए। पुलिस का तो क्या ही कहना कि वो आवाम की जेब खाली करने का कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते, जिसके बायस ये खातून दर दर के धक्के खाने पर मजबूर हो चुकी हैं। यहाँ तक कि अभी तक अदालत से भी कोई मदद हासिल नहीं हो सकी। आपके जो ब्रदर इन लॉ हैं, जो बहनोई हैं,
انہوں نے ساری پراپرٹی پہ قبضہ کیا؟ سب اس کے میری سسٹر نے اور میرے بردر ان لو نے اور میرے بردر ان لو کی جو بھائی ہے وہاں اس گھر پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. سب سے حیرت انگیز بات کہ انہوں نے 15 لاکھ روپے دیے ٹیپو سلطان تھانے میں. ٹیپو سلطان تھانے میں 15 لاکھ روپے دیے صرف ایف آئی آر درج کرانے کے لیے. وہ ایف آئی آر جو کسی بھی شہری کا حق ہے, اگر اس کے ساتھ کوئی ناجائز ناانصافی کی چیز ہوتی ہے تو وہ تھانے جاتا ہے, اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے, 1 روپیہ نہیں لگتا. ہم اپنے پروگرام کے ذریعے بھی بتانا چاہیں گے کہ تھانے والے باؤنڈ ہیں کہ وہ آپ کی ایف آئی آر درج کریں, اس کے لیے آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا ہے. ابھی آپ کے کیس کا کیا سٹیٹس ہے؟ کورٹ میں ہے؟ کورٹ میں وہ ایف آئی آر کا جو کیس تھا, وہ جب میں نے وکیل کو ہائر کیا تھا, ایف آئی آر میرے ہسبینڈ نے درج کروائی تھی, میں ان کے ساتھ تھی. تو وہ کیس جو ہے نا وکیل نے اور آئی او نے جو ہے نا مل کے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا. اب جب آپ پاکستان میں موجود ہیں اور اس گھر میں رہ رہی ہیں جس پہ اس نے قبضہ بھی کیا ہوا ہے اور آپ کو واپس نہیں کر رہا, تو ابھی آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے کیا؟ میری جان کو تو ابھی بھی خطرہ ہے. آج میرے پاس کال آئی تو میں نے جب ٹیلی فون اٹھایا, وہ شمس الرحمان کا بیٹا تھا. اتنی گندی بات اس نے کی, میں نے ٹیلی فون بند کر دیا. یہ میسیجز دیکھو. جی بالکل. وہ پٹھان لوگ مجھے کرتے ہیں, پشاور سے آتے ہیں, سوات سے آتے ہیں. یہی شمس الرحمان اس کو میرا نمبر دیتے ہیں, شمس الرحمان کا بھتیجا نمبر دیتے ہیں, اور مجھے گندے گندے میسیج کرتے ہیں اور مجھے گندی گندی باتیں کرتے ہیں. اور چاہتے یہ ہیں کہ یہ پراپرٹی آپ ان کو دے دیں اور خود آپ باہر جائیں. مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا اگر یہ کنٹری آپ نہیں چھوڑے گی تو ہم آپ کی لاش آپ کے بچوں تک پہنچائیں گے. 2016 سے یہ خاتون پاکستان میں موجود ہیں اور اپنی پراپرٹی واپس حاصل کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہیں, لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ پاکستان سے, پاکستان کے اداروں سے اور پاکستان کی حکومت سے بددل ہوتی جا رہی ہیں. جیسے کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی, بہت ہی بددل ہو چکی ہیں ہمارے سسٹم سے, ہمارے اداروں سے. اس وقت اپیل کرنا چاہتی ہیں پاکستان سے, پاکستان کے چیف جسٹس صاحب سے, پرائم منسٹر صاحب سے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں لائک 27 ایئرز اگو کہ میں اب امریکہ میں رہ رہی ہوں. میرے بچوں کی پیدائش بھی وہیں کی ہے, لیکن میں پھر بھی پاکستان سے بہت پیار کرتی تھی. میں خیر سال بہ سال تو نہیں آتی تھی, تقریباً 4-5 سال کے بعد آتی تھی 2 ہفتے کے لیے. لیکن اب میرا دل اتنا ٹوٹ گیا کہ میں کبھی اپنے بچوں سے یہ نہیں کہہ سکوں گی کہ میں پاکستانی تھی. اب تو میں پاکستانی نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس امریکن سٹیزن ہے, لیکن میں پھر بھی اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتی تھی. لیکن میں کس منہ سے اپنے بچوں سے کہوں گی کہ میں پاکستانی تھی یا پاکستان سے تعلق رکھتی تھی. مجھے پاکستان کے گورنمنٹ نے بہت ہارڈ ٹائم دیا, پولیس والوں نے بہت ہارڈ ٹائم دیا, مجھے ججوں نے بہت ہارڈ ٹائم دیا. ابھی بٹ نے مجھے مارا پیٹا, میری یہ ضعیف ماں کو مارا. پچھلے سال اکتوبر 15 کو ہم دونوں ماں بیٹی کو مارا. اور میں نے جب ایف آئی آر کٹائی تو کل اس کا فیصلہ تھا, تو جج نے, ملیر کورٹ کے جج نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا, اس کو بری کر دیا. تو میں کس کے پاس جاؤں؟ مجھے راستہ بتا دو, میں کس کے پاس جاؤں؟ میں اپنا فریاد کس کے پاس لے کے جاؤں؟ میری یہ غلطی ہے کہ میں اپنا کنٹری سمجھ کے میں نے پراپرٹی خریدی, اور اس کا صلہ مجھے یہ مل رہا ہے کہ لوگ مجھے مار رہے, پیٹ رہے. تو آپ مجھے بتاؤ میں کس کے پاس چلی جاؤں, میں کہاں چلی جاؤں, میں کہاں چلی جاؤں؟ میں تو سپریم کورٹ میں 2 دفعہ جا چکی ہوں درخواست دے کے, لیکن کسی نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. پتہ نہیں ایسے کون سے کنیکشن ہے جس کی وجہ سے جو شمس صاحب ہیں وہ اس وقت دندناتے گھوم رہے ہیں اور صرف ایک نہتی عورت کو دھمکیاں دے رہے ہیں, جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اور کیسی بہن ہے جس کا خون سفید ہو گیا ہے, کیسے بھانجے ہیں جو خود کال کر کے غلیظ ترین باتیں ان سے کرتے ہیں, مغلظات بجتے ہیں. تو ہم اس کیس کو آگے لے کے چلیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا انصاف مل پاتا ہے یا نہیں. نذیر گل نے مقامی تھانوں کی خاک چھاننے کے ساتھ ساتھ قانونی مدد بھی حاصل کی. پچھلے 2 سال سے مختلف کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں, جن میں ایک کیس جس میں خاتون پر تشدد کیا گیا, اس کے ملزم کو باعزت بری کر دیا گیا
और बाकी केसेस में भी मदद की उम्मीद ये खातून खो चुकी हैं। नजीर गुल के वकील से भी हमने बात की। अब तक की जो हुई है हियरिंग्स, उसमें क्या चीज़ सामने आई है और केस को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। केस कब से दायर किया गया है, कहाँ तक पहुँचा है, क्या आगे फ्यूचर नज़र आ रहा है? जी, इनका केस जो है इस घर का रेंट केस इन्होंने फाइल किया था मलिर कोर्ट में। तो एक कोर्ट इनका रेंट केस सिटी कोर्ट में चल रहा था। तो जो पहला वकील था उसने इनके साथ काफ़ी चीटिंग की है और इनको मिस गाइड करता रहा कि आपकी कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, मैं केस प्रोसीड कर लूँगा। तो दैन वो केस जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया और इनकी फेवर में नहीं गया वो। अब सेकंड जो मलिर कोर्ट में इनका केस चल रहा है रेंट केस, वो रियाज शाहिद भट्ट के खिलाफ, तो उसमें वो केस हमारे फेवर में हो गया था। फिर उन्होंने अपील फाइल की थी एडिशनल सेशन जज फर्स्ट के पास मलिर कोर्ट में। तो उन्होंने देखा कि उसमें 2-3 एप्लीकेशन पेंडिंग थी, तो वो उन्होंने रिमांड बैक कर दिया वापस ट्रायल कोर्ट को। तो उसमें ये डायरेक्शंस दी थी उन्होंने कि आप विद इन 2 मंथ्स इसके ऊपर हेयरिंग करके आप इसका डिसीजन दें। देन अप्रॉक्सीमेटली 8 मंथ हो गए हैं कि अब वो केस पेंडिंग है। एप्लीकेशंस के ऊपर हमने रिटर्न आर्गूमेंट्स भी दिए हैं। अब उन्होंने पिछले 2 महीने से जज साहब ने वो वेट पे रखा कि मैं इसमें ऑर्डर करता हूँ। 2 महीने से, अब 2 महीने हो चुके हैं कि ऑर्डर उसमें नहीं हुआ। और अब वो एक इनका केस चल रहा है साउथ में फर्स्ट सीनियर सिविल जज के पास, जो कि इनकी प्रॉपर्टी वहाँ बलोच कॉलोनी में। ठीक है। अब उस प्रॉपर्टी का स्टेटस ये है कि उसमें जिसके खिलाफ इन्होंने रेंट केस फाइल किया तो उसमें शमसुर रहमान जो उनका बनोई है, उसने 110 की एप्लीकेशन लगाई कि मुझे इसमें इंटरवीनर बनाया जाए। अच्छा। ये प्रॉपर्टी मेरी है। ठीक है। देन वो जज साहब ने वो भी अलाउ कर दी एप्लीकेशन, इवन कि उसने कोई प्रूफ नहीं दिया, कोई टाइटल डॉक्यूमेंट्स उसके नाम पर नहीं है। टाइटल डॉक्यूमेंट्स इनके नाम पर है, लीज है जगह, और इनके हस्बैंड के नाम, इनके नाम पर जॉइंट प्रॉपर्टी है। अब वो प्रॉपर्टी जो उसने डॉक्यूमेंट साथ अटैच किए कि मैं इस किराएदार से रेंट वसूल करता हूँ तो ये मेरी प्रॉपर्टी है। अच्छा। तो वो तो ऐसा कोई लॉ नहीं है कि अगर आपके पास टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप जाके केस फाइल में। अब ये ओनली केस को लिंगर ऑन करने के लिए, इनको केसों में फंसाने के लिए ये सारी एक्टिविटी जो है ना ये अच्छा ये हो रही है। मुझे ये बताएं, अदालत की जानिब से कोई फाइनल वर्डिक्ट आया किसी भी केस के ऊपर? ये रेंट केस में जो वर्डिक्ट आया था, इसमें वो जो बता रहे हैं बट जो था उसको बरी कर दिया गया। नहीं, वो दूसरा केस है, वो क्रिमिनल केस था जो जिसपे इनसे मारपीट हुई। जी वो क्रिमिनल केस था। जो रेंट का केस है वो अभी चल रहा है। जी वो पेंडिंग। और जो दूसरा आप बता रहे हैं एक और केस है वो भी पेंडिंग है। वो केस अभी कल उसका फाइनल वर्डिक्ट आया, उसमें वो बरी हो चुके हैं जिसमें इनको मारा पीटा था। शमशेर वो तो हो गया, लेकिन जो प्रॉपर्टी के केसेस हैं वो दोनों प्रॉपर्टी के केसेस अभी पेंडिंग है। प्रॉपर्टी के केसेस पेंडिंग हैं। 2 साल से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं ये लोग। और यहाँ पर आप मज़े की बात ये देखें कि जिसको मौका मिलता है वो फ़ायदा उठाता है इनकी सादगी का, क्योंकि इन्हें यहाँ के कवानीन का नहीं पता और सिर्फ पैसा बटोरने के लिए इनको मिसगाइड करता है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमर है। अच्छा, धमकियाँ भी दी हैं उन लोगों ने? उन्होंने इनडायरेक्ट भी दी है, डायरेक्ट भी दी है कि उनके ताल्लुकात हैं और ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। निदा स्टूडियो, जिसका शुमार होता है कराची के पायनियर स्टूडियोज में, इसके मालिक खालिद जफर साहब, जो न सिर्फ स्टूडियो के मालिक रहे बल्कि उन्होंने रेडियो, टीवी और बड़े पर्दे पर अपनी सलाहियतों के जौहर भी दिखाए, वो भी कब्जा माफिया से ना बच सके। मैंने बहुत अदाकारी की, बड़े स्क्रिप्ट लिखे, सभी कुछ जानता हूँ, चालें, धोखे, ये वो सब, लेकिन ये नहीं पता था कि एक दिन मैं खुद धोखा खा जाऊंगा। गासिबों ने मेरे मकान पे कब्जा किया है। अब वो वहां बैठे हैं, मैं किराए के मकान में हूं। मेरा मकान मुझे दिला दिया जाए, मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसे। अभी हम जिस घर पर मौजूद हैं, अगर मैं उनका आपको तारुफ कराऊं तो कराची में बनने वाले
قدیم ترین اسٹوڈیو کہا جائے. جب میڈیا انڈسٹری شروع ہوئی تھی تو اسٹوڈیوز میں جا کے ریکارڈنگز کی جاتی تھی, کمرشلز شوٹ کیے جاتے تھے, فلمز اور ڈراماز کی ریکارڈنگ کی جاتی تھی. ندا اسٹوڈیو میڈیا سے منسلک لوگوں کو آج بھی یاد ہوگا. اس کے مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے سیزن آرٹسٹ رہے ہیں, سینئر ترین آرٹسٹ ہیں. خالد ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ محنت کر کے ایک اگر آپ نے گھر بنایا تو اس کے اوپر بھی قبضہ ہو گیا. ہاں, یہ قسمت کی ستم ظریفی کہہ سکتے ہیں اس کو. میں نے ایک گھر بنایا اور اس میں سب کچھ لگا دیا. مطلب جو آپ کے اسٹوڈیو کو بیچنے کے بعد پیسے آئے وہ بھی لگا دیا. جمع پونجی تھی. جمع پونجی 2012 میں میں نے اسٹوڈیو کو وائنڈ اپ کیا اور یہ جو مکان تھا میرا, اچھا, اس کی یہ تصویر ہے, اس میں یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو. اچھا, 2012 میں آپ نے وہ پراپرٹی اپنی بیچی اور اس کی ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے, ایک گھر کی خواہش سبھی کی ہوتی ہے, میں نے یہ وہ گھر پورا بنایا کیا اور یہ گھر بنایا. اور یہ کہاں پر تھا, علاقہ کون سا ہے؟ نارتھ ناظم آباد بلاک ایچ میں. ٹھیک ہے, نارتھ ناظم آباد بلاک ایچ میں یہ گھر بنایا. تو اب یہ جو گھر بنا تو یہ ڈبل اسٹوری تھا, گراؤنڈ پلس 1. اور یہ کتنے ایریا اس کا رقبہ؟ 600 یارڈ. ٹھیک ہے, وہ پراپرٹی میں نے بیچ دی. اچھا, جو گھر آپ نے بنایا تھا وہ بھی بیچ دیا. وہ بیچا. بیچنے کے بعد جو صاحب آئے تھے خریدنے, انہوں نے جو روٹین میں ہوتا ہے کہ بھائی یہ اگریمنٹ ہے, اتنے % آپ لیں گے, پھر یہ لیں گے, پھر یہ لیں گے, اور 3 مہینے میں ہم سارے پیسے ادا کر دیں گے. ٹھیک ہے بھائی, 3 مہینے میں آپ دے دیں پیسے. اس میں کوئی انہوکی یا انہونی بات نہیں ہے. تو وہ سب کچھ ہو گیا. جب 3 مہینے گزر گئے تو مجھے بے چینی ہوئی. میں نے ان کو فون کیے. میں نے کہا بھائی آپ آ کے اپنا ایگریمنٹ تو ایکسٹینڈ کریں نا, اگر آپ کے پاس نہیں ہو رہے. وہ آئے, میں نے کہا اگر نہیں ہو رہے تو بتا دو, میرے پاس پیسے پڑے تھے, میں نے کہا ان کو واپس کرو. تو کہنے نہیں کوئی ایسی بات نہیں, ہمیں آپ پہ بھروسہ ہے. میں نے کہا نہیں ہے. ایکسٹینشن کیا, میں حج پہ چلا گیا, واپس آیا. واپس آنے کے بعد پھر 1 مہینہ اور گزر گیا. اب وہ پکے ڈیفالٹر ہو گئے. اچھا, انہوں نے آپ کو کتنے % رقم دی تھی؟ انہوں نے 65% رقم دی اور وہ پکے ڈیفالٹر ہو گئے اور انہیں اس پہ بھی کوئی پشیمانی نہیں تھی. اچھا, وہ باقی پیسے دینے پہ رضامندی نہیں تھے؟ نہیں, مطلب وہ قبضہ کر کے بیٹھے. نہیں, قبضہ نہیں تھا. اچھا, اس وقت نہیں تھا قبضہ. آلے ٹالے مال رہے تھے. اب میں کرتا ہوں, ابھی کاروبار میرا ہو گیا ہے, پیمنٹ رک گئی ہیں, یہ لوگ کرتے ہیں کاروبار میں. اچھا, تو یہ میرے ساتھ ہوتا رہا تھا پہلے بھی. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر ایک دن انہوں نے پروپوزل دیا کہ یہ جو جگہ ہے اس کو بائیفرکیٹ کر لیتے ہیں, 300 گز کے 2 ٹکڑے. میں نے کہا اچھا, اور پھر اس پہ بنائیں گے پورشنز. تو اس طرح آپ کے پیسے بھی ادا ہو جائیں گے اور پروفٹ بھی آئے گا ڈیفینیٹلی. جب آپ پارٹنر ہوں گے 34% کے آپ پارٹنر بن جائیں گے, 66% کے ہم بن جائیں گے. یہاں فراڈ کرنے کا ایک الگ انداز قبضہ مافیا کی جانب سے اپنایا گیا کہ وہ رقم جو انہوں نے ایک قسط کے طور پر دی تھی وہ بھی واپس لے لی. اب وہ تھوڑے دن بعد آئے اور ایک پروپوزل لائے کہ جی یہ ایک پلاٹ مل رہا ہے, یہ آپ خرید لیں اور اس میں 135 آپ انویسٹ کر دیں. اچھا, میں نے کہا ٹھیک ہے. یہ ایک 35 لے گئے. پھر تھوڑے دن بعد آئے. اچھا, وہ جو پیسے آپ کو ادا کیے تھے اس میں سے بھی واپس لے رہے ہیں, واپس قسط وار واپس لے رہے ہیں. اچھا, پھر یہ ایک لے کے آ گئے, یہ نہیں ہے, دوسرا ایک ایگریمنٹ ہے. بہرحال ایک اور لے آئے, پھر اس کے بعد تیسرا بھی لے آئے. غرض یہ کہ انہوں نے 3 جگہ میرے پیسے لگا کے, یعنی جتنے پیسے انہوں نے آپ کو دیے تھے 64% 65% وہ سارے قسطوں میں کر کے واپس لے. وہ ہاں, اس میں 1 کروڑ سم تھنگ, چند لاکھ وہ نہیں لے سکے وہ. اور کیونکہ اس کے بعد میں نے کہا اب تو میرے پر نہیں ہے,
میں نے تو اب سب انویسٹ کر دیا. تو پھر وہ پروپوزل ان کا روشن ہو گیا کہ یار اب تو بنانا ہی بنانا ہے, کیونکہ اب تو ان کے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے. میں رہ وہی رہا تھا. اچھا, اسی کا. ہاں, پھر انہوں نے کہا اب یہ ڈیمولش ہوگا. خالد ظفر صاحب کی جانب سے اس شخص سے بارہا رابطہ کیا گیا کہ کوئی ایسی صورت نکالی جائے تاکہ وہ اپنے گھر کا قبضہ واپس حاصل کر سکیں, لیکن اب وہ شخص منظر سے غائب ہو گیا ہے اور خالد صاحب کے گھر میں کوئی اور شخص رہائش اختیار کر چکا ہے. تو پولیس نے جب ان سے بات کی آپ کی اپلیکیشن کے بعد تو بھی قبضہ چھوڑنے پہ تیار نہیں؟ وہ کہہ رہے نہیں, میں نے تو جس کو آپ نے بیچا ہے اس سے پیسے لینے. ارے بھائی تم اس سے پیسے لو. میرا اصل میں بات یہ ہے, مجھے مشیر ہیں سندھ چیف منسٹر کے, انہوں نے بلوایا مرتضیٰ صاحب نے, پیپر ساری چیک کیے انہوں نے, اور انہوں نے کہا نہیں مالک تو آپ ہیں. ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو بلایا, انہوں نے کہا جی ان کے ساتھ نفری بھیجو اور ویکینٹ کرا پوزیشن دو. ٹھیک, نہیں ہوئی پوزیشن, نہیں ملی مجھے. اب وہ آ کے ہر پھر کے یہ ہوتا ہے جی آپ خالی کرائیں. میں کون ہوتا ہوں خالی کرانے والا؟ اب انہوں نے اینٹی کرپشن دیا. بھائی سیدھا سیدھا ہے, آپ رینجرز کو کہو خالی کرا کے دے, بالکل, یا ان کے پولیس کمانڈوز کو کہو. مطلب اب آپ ڈھیلے ڈھالے طریقے سے مجھے صرف بہلا کے بھیج دو ٹافی دے کے, تو یہ غلط بات ہے. آپ کے بس میں ہوتا تو آپ خالی کرا چکے ہوتے. پتہ نہیں, میں اپنی عزت سے ڈر رہا ہوں. اچھا, دھمکیاں بھی دی ہیں ان لوگوں نے؟ انہوں نے دھمکی انڈائریکٹ بھی دی ہے, ڈائریکٹ بھی دی ہے کہ ان کے تعلقات ہیں اور ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے. پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان سے درخواست ہے, چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست ہے, گورنر سندھ سے درخواست ہے, اور چیف جسٹس سندھ ان سے درخواست ہے کہ میرے معاملے کو دیکھیں, اس کو سیریس لیں. یہ کوئی معمولی سا واقعہ نہیں ہے, بالکل ایک آدمی کی پوری زندگی کا معاملہ ہے. میرے اللہ نے مجھے سب دیا تھا اور سب ہے, مطلب عزت ہے سب سے بڑی چیز. تو میرا گھر مجھے دلوایا جائے, ان چیٹروں سے اور ان ظالموں سے ایسی ان کو سزا ہو تاکہ کوئی دوسرا آدمی آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کر سکے کسی کے ساتھ بھی. بالکل, ہم آج پروگرام میں بھی یہی دکھا رہے ہیں کہ جب قبضہ مافیا اتنا سٹرونگ ہو چکا ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں, اس کے خلاف ایکشن لینے والا نہیں, تو یہ تو ایک تو کہانی ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہوگا, وہ میڈیا تک نہیں پہنچ پا رہے ہوں گے, وہ اپنی آواز نہیں اٹھا رہے ہوں گے, تو ان کا کیا بنتا ہوگا؟ پورے زندگی کی پونجی جمع کر کے ایک چھت کا خواب جو دیکھا اس کو پورا کرنے کے لیے وہ پھر اس حالت میں آگے کہ قبضہ مافیا اس پہ براجمان ہو کر بیٹھا ہے. تو ہم بھی اپنے پروگرام کے ذریعے اپیل کرتے ہیں, خاص طور پہ سندھ کا معاملہ ہے تو گورنر سندھ صاحب عمران اسماعیل صاحب جو کہ انہی گلیوں میں پڑے بڑے ہیں, وہ یہاں کے مسائل کو بہتر جانتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحبہ جن کی والدہ شہید جمہوریت ہیں, ہمیں فخر ہے ان پر کہ اس معاملے کو از خود نوٹس لے کے حل کیا جائے. چیف جسٹس صاحب بہت ایکٹیو ہیں, وہ اس معاملے کو دیکھیں, ورنہ نہ جانے یہاں پہ کیا ہو جائے گا, کون سی اندھیر نگری یہاں پہ مچ جائے گی, اور پھر ایسا نہیں ہو کہ عوام اپنے حق مانگنے کے لیے سڑکوں پر نکلے. ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بشیر احمد صاحب سے ہم نے قبضہ مافیا کے بارے میں بات چیت کی اور جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ مافیا کتنا مضبوط ہے اور اس کو قابو کرنے کے لیے ادارے کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس بارے میں ان کا کیا کہنا تھا آپ بھی دیکھیے. قبضہ مافیا تو ایک بہت بڑی مافیا ہے اور اس کراچی شہر کے اندر, اور اس مافیا نے ایک منظم گروہ کی حیثیت اختیار کی ہوئی ہے جو ڈفرینٹ طریقوں سے جو ہے وہ قبضہ کرتی ہے. کچھ انکروچ ہوتی ہے جس کو ہم سافٹ انکروچ کہتے ہیں, جیسے موبائل ٹھیلے پتھارے, اور یہ اس کو بھی ہم انکروچ ہوتا ہے زیادہ تر روڈوں کے اوپر اور فٹ پاتھوں کے اوپر. میجورٹی کراچی شہر میں ٹریفک کی روانی کو متاثر کرتے ہیں. یہ سافٹ قسم کی, جیسے ہم جب ان کو ریموو کرنے جاتے ہیں تو 10 15 20 ٹھیلوں کو ہی پکڑ سکتے ہیں, باقی 50 100 70 بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ موو ہو جاتے ہیں.
اور سیم جو دوسری انکروچمنٹ ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو سافٹ نہیں ہوتی، جیسے کوئی عمارت بن گئی ہو، جیسے کوئی دیواریں کھڑی ہو گئی ہوں، وہ انکروچمنٹ جو ہوتی ہے جس پر ہم باقاعدہ طور پہ ایک قبضہ مافیا ہوتا ہے، گروہ ہوتا ہے جو اس پہ قبضہ کرتا ہے، ہم اس پر بھی ایکشن لیتے ہیں اور اس کو بھی ریموو کرتے ہیں. ہم نے ابھی کئی دکانیں میں جو ہے واگزار کرائی ہیں، کئی مکانات واگزار کرائے ہیں جو لینڈ کنٹرول KMC کا تھا، ایمینٹی پلاٹ تھے جن کے اوپر لوگوں نے 15 20 25 سال سے قبضہ کیا ہوا تھا ایز پر آرڈر بائی دا سپریم کورٹ. لیز جو ہے وہ ایک رجسٹرار کے پاس رجسٹری ہوتی ہے اور باقاعدہ وہ 99 ایئرس کے لیے دی جاتی ہے، اور وہ پھر اگر آپ اس کو نوٹس دیتے ہیں یا ہم ان سے کہتے ہیں تو وہ پھر کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اس پر ان کے کاغذات پر ان کو اسٹے مل جاتا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں اسٹے ملے ہوئے ہیں لوگوں کو. تو پھر ہمارا ایک لا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس لا ڈپارٹمنٹ پھر وہ دکھاتا ہے کہ ایز پر آرڈر بائی دا سپریم کورٹ یہ لیزیں جو ہیں وہ اب کینسل ہو گئی ہیں. تو جب وہ آرڈرس ہمیں مل جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو ریموو کرتے ہیں. بلدیہ عظمیٰ کراچی میں ایک کونسل پاس ہوئی ہے کہ جتنے بھی اس قسم کے پلاٹس ہیں جن پہ قبضہ ہوا ہے، پہلے جو کمرشل یوز کر رہے ہیں لوگ، ان کمرشل والوں کو ہم واگزار کرائیں گے. تو سیکنڈ فیز میں ہم نے فیز 2 رکھا ہے، سیکنڈ فیز میں اس کے بعد رہائشی جو لوگ ہیں ان سے واگزار کرائیں گے. ہم نے کچھ جگہوں پہ نوٹس ایشو کیے ہوئے ہیں، کچھ جگہوں سے ہمارے پاس لیزیں آئی ہیں اور کچھ جگہوں پہ لیزیں نہیں ہیں. انشاءاللہ وہ بھی کارروائی کریں گے. سرجانی ٹاؤن کا جو لینڈ کنٹرول ہے وہ KDA کا ہے، اور وہ KDA جو ہے اس کو دیکھتا ہے، اور وہ KDA نے ہی ان کو لیزیں ایشو کی ہوئی ہیں اور KDA ہی کا وہ لینڈ کنٹرول. قبضہ مافیا آج سے نہیں ہے بلکہ صدیوں سے کراچی کے رہائشیوں کو اس مافیا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ مافیا اس قدر بااثر ہے کہ SPCA، KDA، KMC جیسے ادارے اس کے سامنے یا تو بے بس نظر آتے ہیں یا اس مافیا کا بازو بن کر اس کو مزید مضبوط کرتے ہیں. کب تک آخر غریب عوام کو ان کی جائز ملکیت سے محروم رکھا جائے گا؟ کیوں حکومت پاکستان اس کا سدباب کرنے میں ناکام ہے؟ اقبال کا یہ شعر تمام تر صورتحال پر صادق آتا ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا.